नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ उनके इस्तकबाल के साथ करते हैं, खुश आमदीद कहते हुए। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी आपको सलाम पेश कर रही है, कबूल फरमाइए और हमारे साथ हमारे मौजू के साथ जुड़ जाइए। आज का जो मौजू है बहुत आम सा सीधा सादा सा मौजू है, लेकिन उसके जो माना और मफाहिम इंशाअल्लाह मौलाना साहब के ज़रिए आप सब तक पहुँचने वाले हैं वो बड़े गहरे देरपा हैं। नेकी बदी में कब तब्दील हो जाती है? नाज़रीन, हर इंसान ये चाहता है कि वो अच्छे काम करे, भलाई के काम करे, नेकी करे, ताकि दुनिया में भी उसके लिए ये राहत और आसानी का बायस बने और आखिरत में भी जो है वो एक तोशा या ज़ख़ीरे के तौर पर वो पसंदाज कर सके इसे। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से ये नेकियां बदी में तब्दील हो जाती हैं, नेकी गुनाह में तब्दील हो जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, यानी बनी इसराइल के ज़माने में, कौम में एक शख्स था जिसका नाम था बलाम बिन बाउरा। ये शख्स बहुत मुस्तजाब दावत था। जब ये अपने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाता तो ये हाथ खाली नहीं जाते थे, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेते थे। लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि अपने कौम के वरगलाने पर या अपने कौम के कहने पर इसने वक्त के नबी के ख़िलाफ़ बद्दुआ की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ की और अल्लाह ताला ने सज़ा ये दी कि मुस्तजाब दावत तो बहुत दूर, इसकी जो हैसियत थी या इसकी जो शक्ल सूरत थी या इसकी हैसियत थी या इसकी जो शक्ल सूरत थी या इसका जो हुलिया था वो एक कुत्ते के मुशाबे हो गया। यानी इसकी ज़ुबान जो है वो इतनी ज़्यादा बाहर लटक आई कि वो पेट तक उसके जो है वो आ गई। और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जो इसकी मिसाल दी है वो एक इसकी तशबीह दी है वो कुत्ते से दी है। तो एक इंसान जो मुस्तजाब दावत है लेकिन अपनी किसी करनी की वजह से अपनी सारी नेकियां खुद ही फना कर डालता है, अपने किए कराए पर पानी फेर देता है, तो ये नेकियां बदी में कैसे तब्दील हो जाती हैं और इनका अंजाम क्या है, इनके अवाक़िब क्या है दुनिया में भी और आखिरत में भी, यह मौलाना साहब से जानेंगे। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हर इंसान के अंदर जज्बात होते हैं, पेशेंस होते हैं, नेकी के भी जज्बात होते हैं और बुराई के भी जज्बात होते हैं। लेकिन ये जज्बात अगर हद एतदाल पर रहें तो बड़े मुनासिब और मौजू मालूम होते हैं। लेकिन अगर वो जज्बात हद एतदाल से मियाना रवी से कट जाएँ और हट जाएँ और उसके अंदर गुलू आ जाए, इफ़रात व तफरीत आ जाए, तो वो दुनियावी एतबार से भी नुकसानदेह हैं और उखरवी एतबार से भी नुकसानदेह हैं। मिसाल के तौर पर ईसाईयत के अंदर ये बात थी कि उसके अंदर रहबानियत होती थी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, कि इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है। अब कोई शख्स ये सोचे कि हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, बच्चों के करीब नहीं जाएंगे, ताकि हम दुनिया के झमेलों से, झगड़ों से बिल्कुल आज़ाद हो जाएं और आज़ाद होकर सिर्फ़ एक अल्लाह की बंदगी करें। चले जाएं किसी जंगल में, किसी कुटिया में, वहाँ एक झोपड़ी डाल करके दुनिया से बिल्कुल कट करके और हट करके सिर्फ़ अल्लाह को याद करें। उसकी सोच तो ठीक है, उसकी फ़िक्र ठीक है और वो चाहता है, सोचता है कि मैं सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी करूँ, अल्लाह को याद करूँ, लेकिन उसका जो नज़रिया है वो नज़रिया इस माना कर गलत है कि वो इत्तेदाल से हटा हुआ है। उसकी सोच और फ़िक्र ये मुतवाज़िन नहीं है, मुसावियाना नहीं है, उसके अंदर इफ़रात पाई जा रही है। इस एतबार से उसके दिल के अंदर जो एक नेकी का जज्बा पैदा हो रहा है और खैर का जज्बा पैदा हो रहा है अल्लाह को याद करने के लिए और अल्लाह की बंदगी के लिए, वो ठीक तो है, लेकिन इस माना कर गलत है कि मज़हबी इस्लाम के अंदर रहबानियत को ख़त्म किया गया है, मना किया गया है कि दुनिया में रह करके, इंसानों के दरमियान रह करके, बीवी बच्चों के दरमियान रह करके अल्लाह को याद किया जाए और अल्लाह की बंदगी किया जाए। 3 शख्स आए हैं अज़वाज मुतहरात के पास और वहाँ नबी अलैहिस्सलाम के मामूलात को मालूम किया है कि आप अलैहिस्सलाम के मामूलात क्या हैं, आप क्या करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम की जो मामूलात मालूम हुए हैं
وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے بھی ہیں رات میں اور تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ایسے ہی آپ افطار بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں بھی کی ہیں. تو یہ سارے جب معمولات ان لوگوں کو معلوم ہوئے تو ان صحابہ کرام کو یہ بات بڑی ہلکی سی لگی، اور یہ کہا انہوں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو گناہ بخشائے ہیں، ان کے گناہ تو بخشائے ہیں، تو ہم ان کی کہاں برابری کر سکتے ہیں. اس لیے ایسا کرتے ہیں، ایک شخص نے یہ طے کر لیا کہ میں تو برابر روزہ ہی رکھوں گا، ایک شخص نے طے کر لیا کہ میں تو بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، ایک شخص نے یہ طے کر لیا کہ میں تو رات بھر تہجد کی نماز ہی پڑھوں گا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے بڑی سخت اور غضبناک بات فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے واللہ انی لاتقاکم واخشاکم، خدا کی قسم میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، میرے دل میں اللہ کی خشیت بھی ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، میرے گھروں کے اندر ازواج مطہرات موجود ہیں، ایسے ہی میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. تو نیکی کا جذبہ اگر آپ کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے، داعیہ پیدا ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ زیادہ اعتدال سے ہٹ جائے، اس کے اندر افراط آ جائے، زیادتی آ جائے، تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. اور آپ نے یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص میری سنت سے یہ اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ میری سنت ہے، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. بالکل صاحب. اور کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے بھلائی کہاں پوشیدہ ہے، ہمارے لیے خیر یا مصلحت اللہ تعالیٰ نے کس کام میں رکھی ہے، کس چیز میں رکھی ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ثعلبہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے بہت مال و دولت عطا کرے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھوڑا رزق جس پر تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، کیا اس بہت زیادہ مال و دولت سے بہتر نہیں ہے، اس بہت زیادہ مال و رزق سے بہتر نہیں ہے جس پر تم اللہ کا شکر ادا نہ کر سکو. وہ چلے گئے. کچھ دن کے بعد پھر آئے، کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ مجھے وافر رزق عطا کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ تمہارے نزدیک میری مثال موجود ہے، اگر اللہ چاہتا یا میری خواہش یہ ہوتی تو یہ سارے پہاڑ اللہ کے حکم سے سونے کے ہو جاتے، لیکن تمہارے نزدیک میری زندگی یا میرا سنت نمونہ یا اسوہ نہیں ہے، تم نہیں چاہتے میری جیسی زندگی گزارو. وہ چلے گئے. کچھ دن کے بعد پھر آئے، کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ مجھے وافر رزق عطا کرے، مجھے خیر و برکت عطا کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ ثعلبہ کو مال و دولت عطا کر. انہوں نے بھیڑ پالی. وہ بھیڑیں اس طرح بڑھیں جس طرح کیڑے بڑھتے ہیں، جس طرح جرمز بڑھتے ہیں یا جراثیم بڑھتے ہیں. تو بڑھتے بڑھتے وہ بھیڑیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ان کے لیے مدینے میں رہنا ممکن نہیں تھا، مدینے سے باہر چلے گئے. اب 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے تھے، صرف ظہر اور عصر 2 نمازیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے. کچھ دن کے بعد وہ بھیڑیں اور بڑھیں، کاروبار بڑھا، مصروفیت بڑھی، وہ 5 وقتہ نمازیں بھی گئیں، وہ صرف جمعے کے جمعے حاضر ہونے لگے. تو ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ثعلبہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا ان کا کاروبار یا ان کا جو مال و دولت ہے اس میں اتنا وسعت آ چکی ہے کہ وہ نہیں آ پاتے ہیں. پھر کچھ دن کے بعد وہ جمعے کی نماز بھی گئی، وہ صرف ظہر ادا کرنے لگے. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آیات اتاری کہ زکوٰۃ یا ان کے مالوں سے صدقہ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے جس سے کہ ان کو پاک صاف کر دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو بھیجا حضرت ثعلبہ کے پاس. تو جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے آیتیں بیان کی. انہوں نے کہا آپ آگے چلے جائیے، ادھر سے صدقہ لے کر پھر میرے پاس آئیے. جب ان کے پاس وہ واپس آئے تو کہنے لگے ذرا بتائیے گا وہ آیتیں کیا تھیں؟ تو کہنے لگے یہ تو جزیہ کی ایک قسم ہے. پھر کہنے لگے مجھے تھوڑی مہلت دیجیے کہ میں غور و فکر کر سکوں. جب یہ دونوں صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول پاک نے کچھ دریافت کیے بنا ان کے چہرے مہرے سے اندازہ لگا لیا اور کہا افسوس ثعلبہ، افسوس ثعلبہ، افسوس ثعلبہ. 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے. اس کے بعد وہ آیات نازل ہوئیں جن میں سخت وعید تھی ایسا کرنے والوں کے خلاف، انہیں منافقین بھی کہا گیا. تو جب یہ آیتیں پہنچیں وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، آپ کی مجلس میں ان کے کوئی رشتہ دار موجود تھے، یہ آیتیں لے کر وہ جب انہوں نے سنی تو وہ گئے ثعلبہ کے پاس کہ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں. اب تو ان کی حالت خراب ہو گئی. یہ آئے رسول پاک کے پاس اور کہا میں صدقہ دینا چاہتا ہوں. رسول پاک نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے صدقہ تمہارا لینے سے منع کر دیا ہے. اب یہ بہت نادم و پریشان ہوئے، خاک اٹھا کر سر پہ ڈالنے لگے، لیکن رسول پاک کی زندگی میں ان سے صدقہ نہیں لیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ آئے،
حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب رسول پاک نے نہیں لیا تو میں کیسے لے سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں صدقہ لے کر آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں, جب رسول اللہ نے نہیں لیا, حضرت ابوبکر نے نہیں لیا, میں کیسے لے سکتا ہوں. حضرت عثمان کے زمانے میں آئے, انہوں نے بھی نہیں لیا, اور اسی دوران حضرت عثمان کے زمانے میں وہ چلے جاتے ہیں, دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ نیکی جو طلب کی لیکن وہ برائی میں تبدیل ہو گئی. تو اپنی اللہ کی رضا میں خود کی اپنی مرضی کو ضم کر دینا, یہی تو خوشی ہے. لیکن بندہ غم کی طرف جاتا ہے, اپنے لیے خود ویل اور ہلاکت لیتا ہے. تو اس سے ہم گریز کیسے کریں مولانا صاحب؟ دیکھیے, انسان اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی رہے. ورض بما قسم اللہ تکن اغن الناس, کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے روزی رزق مہیا کر دیا ہے, طے کر دیا ہے, اور حلال طریقے سے وہ آپ کو مل رہا ہے, اور صحیح طریقے سے جو آپ تگ و دو کر رہے ہیں اس کے طریقے سے وہ مل رہا ہے, تو اس پر آپ کو راضی ہو جانا چاہیے. اور جاؤ بیجا طریقے سے, ناجائز طریقے سے, ظلم اور اکراہ کے طریقے سے آپ کوئی مال طلب کرے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں وہ چیز آپ کو ملنے والی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے حیلے بہانے اور نئے نئے طریقے تلاش کر کے آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی اس تقسیم پر آپ راضی نہیں ہیں, اور آپ اللہ رب العزت کی اس تقدیر کو اپنے طریقے سے آپ بدلنا چاہتے ہیں. تو بندے خدا جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے فیصلہ کر رکھا ہے, حلال طریقے سے جو اس کو مل رہا ہے, اس کو اس طریقے سے حاصل کر کے قناعت حاصل کر لینا چاہیے. اور قناعت بہت ہی بہترین چیز ہے. جس آدمی کے پاس میں قناعت ہوگی, جو آدمی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوگا, تقدیر پر راضی ہوگا, اس کے اندر حس بھی نہیں ہوگی, طمع بھی نہیں ہوگی, لالچ بھی نہیں ہوگی, اور پھر اس کے اندر حسد اور کبر اور تکبر وغیرہ بھی یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی, اور اللہ کے فیصلے پر وہ مطمئن ہو جائے گا. ایک صحابی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے بڑے صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, سپہ سالار ہیں, فوج کے کمانڈر ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ, بالکل باپ کے مخالف, مطلب اپوزٹ ہیں وہ, کہ بیٹا بہت صوفی, نیک, متقی, پرہیزگار, جس کو جنگ وغیرہ سے اور ان تمام باتوں سے کوئی زیادہ سروکار نہیں, اور باپ ہے جو کمانڈر ہے اور سپہ سالار ہے اور بہت بڑا مدبر ہے اور سیاسی آدمی ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے اور مستقل پابندی سے روزہ رکھا کرتے تھے. کسی نے شکایت کی اللہ کے رسول سے کہ حضرت عبداللہ اس طرح سے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور پوری رات وہ نماز پڑھا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, بلایا اور بلا کر کے کہا کہ کیا تمہارے تعلق سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور مسلسل تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول, میں ایسا کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ ایسا ہرگز مت کرو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے اہلیہ کے تعلق سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کے کپڑے صاف ستھرے زیادہ نہیں رہتے ہیں. انہوں نے کیا کروں, تمہارے بھائی کو تو ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں رہتا ہے, میں بناؤ سگار کس کے لیے کروں تو اپنے شوہر کے لیے کروں. وہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں, مسلسل روزے رکھتے ہیں, ان سے تو ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی کے بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو انسان نیکی کا داعیہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے, نیکی کرنا بھی چاہیے, اور نیکی کا جذبہ جب پیدا ہو تو اس کو بڑھ چڑھ کر کے اس کو قبول بھی کر لینا چاہیے. لیکن ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ زیادہ اعتدال سے ہٹیں نہ. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی کا طریقہ کیا ہے, نبی کا اسوہ کیا ہے, صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے, آپ نے اس کو کیسے کر کے دکھایا ہے. آپ اسی نہج پہ جب آپ کریں گے تو پھر وہ کام دین کا کام ہوگا. لیکن اگر آپ اس نہج سے ہٹ کے کریں گے تو پھر اس کو نفسانی خواہشات پر اس کو محمول کر لیا جائے گا. بالکل مولانا صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون, نیکی میں جو صحابہ کرام کا ایک وتیرہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. غزوہ تبوک اور حضرت ابوبکر اور عمر فاروق دونوں کا جو واقعہ ہے وہ بہت عام ہے. تو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا یہ اچھی بات ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج عام زندگی, سماجی زندگی, اس میں نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا اس خیال سے کہ نام و نمود ہو, نمائش ہو, تو یہ جو ریا کا عنصر داخل ہو رہا ہے اس پہ نیکی میں, یہ اس کو بدی میں تبدیل کر دیتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے, ان دونوں لوگوں کے تعلق سے ایک بات آتی ہے
کہ خانقاہ تھی حضرت کی، اس میں ہزاروں مریدین رہا کرتے تھے، اور اس میں ٹھیک ٹھاک کھانے پکتے تھے اس کے اندر، صبح بھی کھانا اور شام کا بھی کھانا اور ناشتہ چلتا تھا، اچھا خاصا لنگر تھا۔ تو ایک مرتبہ مراقب ہوئے، وہ کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے رسول تو سوکھی روٹیاں کھا کر کے، جو کھا کر کے، کھجوریں کھا کر کے زندگی گزارتے تھے، اور ہم لوگ یہ مرغن غذائیں اور روٹی اور چپاتی اور نان سب استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم کہاں سے نبی کا اسوہ اور نبی کا طریقہ زندہ کر رہے ہیں؟ یہ سوچ کر کے انہوں نے آرڈر دیا کہ بھئی ایسا ہے، آج کے بعد سے یہ مرغن غذائیں اور ساری چیزیں بند کی جائیں، اور صرف بس سوکھی روٹیاں اور ساری چیزیں یہ استعمال کرنا شروع کر دی جائیں۔ اب حضرت کا چونکہ آرڈر تھا، حکم تھا، اسی اعتبار سے عمل کرنا شروع ہو گئے۔ اب جب سوکھی روٹیاں کھائی جا رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جو معدے ہیں اور ہمارے جو قوا ہیں اس اعتبار سے اس کے متحمل نہیں ہیں، تو سارے جو مریدین تھے وہ آہستہ آہستہ بیمار پڑنے لگے، اور وہی خانقاہ جہاں ذکر و اذکار ہوا کرتی تھی، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی، تسبیحات کی آوازیں آیا کرتی تھی، خانقاہ بالکل سونی ہونے لگی۔ تو حضرت مراقب ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی ہم نے گستاخی کی ہے، ہم نے گستاخی کی ہے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ من وعن نبی علیہ السلام کی نقل کر لیں یا صحابہ کرام کی نقل کر لیں، کہاں وہ لوگ اور کہاں ہم، کہاں وہ لوگ کہاں ہم ان کے پائے اور ان کے رتبے کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ بس ان کی نقل کا ایک شمع ہم کو اگر مل جائے تو یہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ اب آدمی بہت ساری چیزوں کی نقالی تو کرتا ہے اور مطابعت کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن انسان اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو اور اپنے معاملات کو دیکھ لے کہ میں اس کو انگیز کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، اس کو برداشت کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے۔ اگر آپ ایک کام نہیں کر سکتے ہیں کہ مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ یہی وہ سوال ہے مولانا صاحب، آپ نے وہ آیت بھی کوٹ کر دی جو میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی، اس لیے اب سیدھے سوال پر آتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی جو ہے وہ مکلف بنایا، تو بہت سے لوگ ہیں جو ایسی منتیں مان لیتے ہیں جو کہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں، تو ایسی صورت میں ارادہ اچھا تھا، نیت بھی خالص تھی، اچھی نیت تھی، لیکن وہ خالص نہیں رہتی ہے، وہ گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ اگر دنیا سے وہ دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو یہ ایک قرض رہ گیا، اب یہ ادا کرے تو کون کرے؟ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ اعتدال، جیسے آپ نے کہا، درمیانہ راستہ، میانہ روی، وہ کیا ہے؟ میانہ روی، اس اللہ رب العزت نے اس دین کو، اس شریعت کو بالکل میانہ روی پہ بنایا ہوا ہے، اور اس دین کی، اس شریعت کی اور نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی جو خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اس میں ہر طبقے کے لوگوں کا خیال کیا گیا ہے اور ہر شخص کا خیال کیا گیا ہے۔ ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا نبی علیہ السلام کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے جس میں افراط ہو یا تفریط ہو۔ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے، سب کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کی طبیعت، اس کی نیچر کے اعتبار سے، اس کی فطرت کے اعتبار سے احکام دیے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں دین پہ نہیں چل سکتا ہوں، شریعت پہ نہیں چل سکتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اگر وہ شریعت کا مطالعہ کرے، دین کا مطالعہ کرے، تو اللہ رب العزت نے اس شریعت کی جو بنیاد ہے اس شریعت کو انسانوں کی طبیعتوں پر ڈھالا ہوا ہے، انسانوں کی طبیعتوں پر ڈالا ہوا ہے۔ لیکن تو ہی اگر نہ چاہے، بہانے ہزار ہیں، اگر انسان عمل نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے سارے بہانے موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دین متین کو ایک میانہ رو شریعت دیا ہے، طریقہ دیا ہے۔ انسان کو اس میانہ روی پہ رہ کر کے کام کرنا چاہیے، اپنے لیے کوئی ایسا کام نہ مسلط کر لے یا کوئی ایسا وعدہ نہ کر لے، کوئی ایسی منت نہ مانگ لے جس کو پوری نہ کر سکتا ہو۔ اس لیے ہمیشہ منت مانگتے ہوئے اور اسی طریقے سے وعدہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ میں اس کو پورا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ انسان بڑا دکھانے کے لیے یا اپنے پیشنس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو بڑا دکھانے کے لیے بڑی باتیں کر جاتا ہے، لیکن پھر اس کو پورا نہیں کر پاتا ہے، پھر اللہ کے یہاں گنہگار ہوتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اسی لیے کسی دانا کا قول ہے کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو، بھاری پڑ جاتے ہیں کبھی۔ دو کالرز ہیں، منصور بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، شیبہ آپ سے بھی بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار۔ جی منصور بھائی فرمائیے۔ منصور بھائی سن پا رہے ہیں؟ منصور بھائی ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमें एक ख्वाब का ताबीर पूछना था मोहतरमा। जी बताइए, ख्वाब क्या देखा है आपने? मेरा समधी का इंतकाल हुआ, आज 45 दिन करीब हो रहा है जी। तो मेरे बेटी को परसों दिन वो आए और बताया कि मैं जो हमको जो लेके आप लोग दफनाया तो मैं तो नहीं था, दूसरा कोई था, मैं तो मरा नहीं हूँ। और घर में आके बोला कि हमको पानी गर्म कर दो, मैं नहाऊंगा, और नहा के उसका बाद बैठा। और उसका बाद में एक मेरा नाती है उनको बुलाया, और बुलाने के बाद मेरा नाती जाके उनका गोद में बैठा। तो इसी का मैंने ताबीर पूछना था आपसे, जो क्या है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। शीबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए शीबा, सवाल क्या है? शीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शीबा। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। शुक्रिया शीबा, अल्लाह आपको और जज़ाक खैर। मैं इस बार बोर्ड में 10th क्लास में हूँ, मेरे लिए दुआ करवा दीजिए बनाए और दुआ बता क्या। हाँ, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, शायद ये 10th क्लास में है और इम्तिहानात दरपेश हैं, दुआ भी फरमा दीजिए और वजीफा भी बता दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें और हज़ीम मुल्क के जो तमाम बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, देने वाले हैं, उनको उन तमाम इम्तिहानों में अच्छे नंबरात से कामयाब फरमाए। और आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगी तो रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, इसको आप पढ़ें। जब तक आपके हाथ में पेपर वगैरह नहीं आ जाता है उसको पढ़ते रहें। या इसी तरीके से अगर ये मुश्किल लग रहा है तो या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो आप इसका विर्द करेंगी तो अल्लाह ताला आपके लिए पेपर को आसान फरमाएगा। जी, अब जो ख्वाब देखा है, देखिए इस ख्वाब के अंदर दो बातें मुझे मालूम हो रही हैं और मैं कहूँगा तमाम नाज़रीन से कि इंसान को हमेशा पाक व साफ़ रहने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा पाक व साफ़ रहने की कोशिश करना चाहिए, पता नहीं मौत कब आ जाए और किस हाल में आ जाए। और दूसरी बात ये अर्ज़ करना है कि उनके लिए, अपनी वालदा के लिए लोग ईसाल सवाब करें और उनको कुरान शरीफ पढ़ करके या दीगर दूसरे आमाल खैर करके उनको सवाब पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात में तरक्की अता फ़रमाए और किसी भी तरह की जो तकलीफ़ है उनको अल्लाह ताला उससे उनको महफूज फरमाए। इनकी वालिदा के इंतकाल को 45 दिन हुए हैं और इन्होंने ये ख्वाब देखा। अक्सर हमारे कॉलर्स हैं जो ये कहते हैं कि बहुत ख्वाहिश है कि मरहूमीन में से अपने वालिद या वालिदा किसी को भी जो दुनिया से जा चुके हैं एक बार देख लें, लेकिन वो ख्वाब में नहीं आते। तो ख्वाब में ना आना मौलाना साहब किस बात की तरफ इशारा है? देखिए बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं जो इंसान की तबीयत पर मुरतब होते हैं। अगर आप किसी को याद कर रहे हैं, ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर आपको ख्वाब में रिपीट होती हैं। कभी कभी होता है कि शैतान बहुत सारे इस तरह के ख्वाब दिखाता है और दिखा करके फिर आपको बहुत सारे उल्टे सीधे काम करवाता है। बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं जो रहमानी होते हैं कि वाकई मरने वाला किसी तकलीफ़ में है, परेशानी में है, उस परेशानी को ज़ाहिर करवाया जाता है ख्वाब में भेज करके। तो फिर मरने वाले के लिए ईसाल सवाब करते रहना चाहिए ताकि उसके दर्जात में तरक्की हो। और ये हमारा अक़ीदा भी है कि जो भी ईसाल सवाब किया जाता है मरने वालों को पहुँचता है। जी परवीन, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे बात करेंगे। आपसे पहले रहीमुद्दीन साहब 4 लाइन पर हैं। जी रहीम भाई फरमाइए। हेलो जी रहीम भाई फरमाइए। भाई हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम, कमल खान बोल रहा हूँ। जी रहीम भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी मेरे को ना किसी को कोई मेरे कपड़े को छू लेता है या किसी को मेरे को छू लेता है कोई, तो मेरे को घृणा आती है। भाई आपका सवाल और आपकी आवाज़ दोनों नहीं पहुंच रही है, ज़रा बुलंद आवाज़ से सवाल दोहरा दीजिए। ऐसा जी, मैं कमल खान बोल रहा हूँ मैम। ठीक है, आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कमर भाई फरमाइए। मेरे को जी किसी के जैसे कोई मेरे को कपड़े को छू लेता है या मेरे से कोई हाथ मिला लेता है तो मेरे को घृणा आती है बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, बड़ा कॉमन मसला है। परवीन भी हमारे साथ हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है आपका? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये सवाल है कि अगर हम पैसे निकालते हैं रोजाना सदके के या किसी चीज के, तो हम जमा करके किसी को कुछ खरीद करके दे सकते हैं, जैसे कि नंदों को या किसी और चीज, किसी और को? ये पैसे आप किस नीयत से कि... जमा कर रही हैं, किस नीयत से निकाल रही हैं? सदक़े के पैसे हैं या तोहफा किसी को लेकर देने नहीं, के लिए? जैसे हम रोजमर्रा की पैसे निकालते हैं, जैसे कम के पैसे निकालते हैं उसमें से।
بھائی آپ کی بات نیت واضح نہیں ہو رہی. صدقات وغیرہ ہوں. اور یہ سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کو گوشت بہت زیادہ دکھا دیتا ہے, تو کچا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچا اور پکا ایک ہوا؟ یہ سوال جی, کچا یا اور پکا ایک ہوا؟ یہ سوال ہے جیسے کہ ہم نے یہ پیر وغیرہ کی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے سلام بولا ہے کہیں پر, اور شادی سے پہلے میں نے سلام بولا تھا کہ میری شادی ہو جائے گی تب میں سلام کرنے جاؤں گی وہاں, کیا کہتے ہیں اس کو. جی آپ کے سوال کی نوعیت پہنچ گئی, تو آپ نے اپنی منت پوری نہیں کی؟ نہیں, تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ گناہ ہے کہ بہتر بہتر سلام بہتر. جی مولانا صاحب, جو روزانہ یہ پیسے نکالتی ہیں اس میں سے اپنی نندوں کو تحفہ کچھ خرید کر دے سکتی ہیں؟ دیکھیے اگر صدقے کے مد سے وہ نکال رہی ہیں تو صدقہ کا مد ہے تو کوشش یہ کریں کہ بھئی جو صدقات کے حقدار ہیں انہی کو دیا جائے اس کو. اب چاہے وہ کیش کے شکل میں دے دیں, چاہے کوئی سامان خرید کے شکل کے دیں, تو جو صدقات کے مستحق ہیں آپ ان کو دے دیں. جی گوشت دکھائی دیتا ہے, دیکھیے اگر کچا گوشت ہے وہ تو مناسب نہیں ہے, توبہ استغفار کریں اور کم سے کم 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ لیں, دعا کریں اپنے لیے خیر کے لیے. اگر وہ پکا ہوا گوشت ہے تو بہتر ہے, مال کثیر یا مال خیر ان کے لیے انشاءاللہ کہیں سے نہ کہیں سے اللہ انتظام کرے گا اس کے لیے. جی کوئی منت دل میں ارادہ بھی کر لیا تھا یا جیسے انہوں نے کہا بول دیا تھا, تو اب دیکھیے ہمیشہ منت ایسی ہی چیز کی ماننی چاہیے جس کو آپ پورا کر سکیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ منت ایسی ہی چیز کی مانیں آپ جو جواز کے حد میں ہو, جو جواز کے حد میں ہو. کوئی آپ ایسی منت مان لیں جو آپ کے حد سے باہر ہو یا آپ اس کو کر نہ سکیں یا وہ شریعت کے اعتبار سے جائز نہ ہو, تو اس طرح کی منت یا اس طرح کے وعدے نہیں کرنا چاہیے, اس سے اعتراض کرنا چاہیے. جی شبیر بھائی تھوڑا سا انتظار, بنارس پہلے یاسمین آپ کے پاس آ رہے ہیں, بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ باجی, آپ دونوں لوگوں کو وعلیکم السلام. جی میرا 2 سوال ہیں میرے. ہاں بتائیے. پہلا سوال میں تہجد کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. تہجد کی نماز جو پڑھی جاتی ہے تو جو پہلے سورہ فاتحہ کے بعد پہلے رکعت میں 12 بار سورہ اخلاص پڑھتی ہوں, پھر 11 بار, اسی طرح کم ہوتا جاتا ہے, یہ صحیح ہے یا پھر جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے وہ صحیح ہے؟ جی جی. اور دوسرا سوال, میں نے خواب دیکھا ہے میری چھوٹی بہن کو بچہ ہوا ہے, لڑکا ہوا ہے, اور ہم بہت خوش ہیں, اور بچے کا نام میں نے جو پہلے سے پسند کیا ہوا ہے, میرے پسند کا میں نے رکھا ہے. اسی بارے میں پوچھنا تھا باجی, اور آپ دونوں لوگوں کو بہت بہت شکریہ. جتنے مولانا صاحب آتے ہیں سب لوگوں کا شکریہ, بہت ہم لوگ پسندیدہ ہم لوگ کا پروگرام ہے, بہت پسندیدہ, بہت ہم لوگ انتظار کرتے شکریہ. یہ بتائیے یاسمین کہ جو آپ نے آخر میں ابھی دوسرا سوال بتایا, یہ خواب ہے یا حقیقت ہے؟ جی جی خواب ہے. یہ خواب ہے. بچے ہیں ان کے بچے ہیں؟ جی ابھی نہیں, شادی ہوئی ہے, 1 سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, ایک بریک. یاسمین صاحبہ کے 2-3 سوال ہیں, جیسے ایک تو انہوں نے خواب کا ذکر کیا, اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے جو بچے کے تعلق سے انہوں نے خواب دیکھا ہے, میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت اس خواب کو ان کے لیے بار آور کرے, اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو, اور اس کے لیے کچھ صدقات وغیرہ نکالنے میں. جی تہجد کے بارے میں جو سوال ہے, دیکھیے تہجد کی جو نماز کا طریقہ, جو عام نمازوں کا طریقہ ہے, وہی تہجد کی نماز کا بھی طریقہ ہے. کامن صورت, نارمل صورت جو بھی آپ کو یاد ہو, ترتیب اس میں ہو, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, اس کے بعد کوئی صورت پڑھیں, اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں, کوئی صورت پڑھیں. اس طرح سے کوئی فکس کر کے کہ نہیں قل یا ایھا الکافرون 10 بار ہم پڑھیں گے, پھر اس کے بعد پھر سورہ اخلاص دوسری رکعت میں 10-11 بار پڑھیں گے. اس طرح سے فکس کر کے نماز پڑھنا خاص طور سے تہجد کی نماز کے لیے یہ موضوع مناسب نہیں ہے. ہاں بعض نمازیں ایسی ہیں جس کے لیے اکابر نے, بزرگوں نے کچھ معمولات, کچھ وظائف بتلائے ہوئے ہیں, لیکن تہجد کی نماز کے لیے ایسا کچھ وظیفہ اللہ کے رسول سے منقول نہیں ہے, اس لیے اس کو بالکل نارمل طریقے سے پڑھا جائے جیسے عام طور سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں. بالکل. یہ وہاج بھائی کا سوال لے لیتے ہیں, پھر آتے ہیں ذہن میں اٹھنے والے ایک سوال کی طرف. جی وہاج بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب کو سلام. جی وعلیکم السلام. ہاں میرا سوال ہے کہ میرا ہاسپٹل نہیں چل رہا ہے کئی دن سے, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. ہلو, یہ سوال پہنچا؟ ہاں پہنچ گیا. میرا ہاسپٹل نہیں چل رہا ہے, میں کلینک کھولا ہوا ہوں, تو وہ میرا چل نہیں رہا ہے کئی دن سے, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. جی بہتر. جی مولانا صاحب. اب دیکھیے نا, نظام ہے اللہ رب العزت کا
کہ مریض بیمار ہوگا، بندہ بیمار ہوگا تو پھر کلینک میں جائے گا ڈاکٹر کے پاس، پھر علاج ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو جو نظام ہے نا وہ ایسا مربوط کر رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی ضروریات اور متعلقات اس سے متعلق ہوتی ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے کلینک کی، انہوں نے کلینک کھولی ہے تو اس کے لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ روزانہ یا نافع 101 مرتبہ اپنی کلینک میں بیٹھ کر اس کو پڑھ لیا کریں، یا کسی ایک پانی کی بوتل میں دم کر کے اس کو رکھ لیں، اس میں چھینٹے وغیرہ مار لیا کریں۔ سورہ مزمل اگر آپ کو یاد ہے اور نہ یاد ہے تو پھر آپ کتاب میں دیکھ کر کے پنج سورہ وغیرہ موجود ہے، اس کو 3 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی کلینک اچھی چلے گی بھائی۔ مولانا صاحب اب مجھے آپ کے مسکراہٹ کا کی جو وجہ ہے وہ سمجھ میں آئی۔ اب کلینک چلنے کے لیے لوگوں کو بیمار پڑنا ضروری ہے، اب بیمار پڑنے کے لیے ہم یہ کیسے کہیں کہ بھائی آپ کو کوئی دعا بتاتے ہیں کہ فلاں لوگ وہاں کے علاقے کے بیمار ہو جائیں کہ آپ کا کلینک چلے۔ تو اب آپ یہ بتائیے آگے اپنے موضوع کی طرف، ہم اب یہاں نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے، ہم خیر کیسے طلب کریں ہم ضرور جانیں گے۔ گلستہ دلی سے ہیں، جی بتائیے گلستہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، ہم آپ لوگ کو دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ ضرور۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں شاور بوتل میں پانی رکھتے ہیں، اس سے وضو بناتے، پھر اس پانی بچ گئی تو اس سے دوبارہ وضو بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، پانی بچ گیا ہے؟ سوال بچے ہوئے پانی میں اور پانی ملا کر؟ نہیں، مطلب جیسے بوتل 2 لیٹر کی بھر کے رکھے پڑے ہیں، ہاں اس سے ایک بار وضو بن گئی، دوبارہ اس سے وضو بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اور بھی کوئی سوال ہے؟ ہاں جی جی۔ بچے کے جیسے بہت بار یہ سوال ہوتی ہے کہ ماں باپ نے پرورش نہیں کیا، دھیان نہیں دیا، اس پہ میرے سوال یہ ہے، میرے بچے شروع سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے، آپ شیطانی یہ کرتے کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، تو میں ان سے یوں کہتی پڑھو پڑھو نہیں سنتے ہیں، بڑا والا ہی کرتا ہے، 19 سال کا ہے وہ، اور پھر میں غصہ سے یوں کہتی ٹھیک ہے تو نہیں پڑھے گا نا، میں اپنی کھانا بند کر دوں گی۔ کھانا کس کا بند کریں گی آپ، اپنا یا اس کا؟ اپنا؟ نہیں ان کی بند کروں گی، وہ تو بولتے کوئی بات نہیں یوں کہتے، میں بولتی میں اپنی کھانا بند کر دوں گی، پھر وہ پڑھنے لگتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بہن، اپنی ذات پہ ظلم کر رہی ہیں لیکن خیر کے لیے کر رہی ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ عبدالستار بھائی جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو۔ وعلیکم السلام۔ جی میں جلگاؤں سے مخاطب ہوں آپ سے۔ جی جی استقبال ہے بھائی، فرمائیے۔ جی کل میرا اصل میں فون لگ گیا تھا، کل وجہ صاحب سے پوچھنا تھا، لیکن میری آواز آپ کے آپریٹر تک پہنچی نہیں، اس لیے وہ کال لگی نہیں میری۔ ہاں سوال بتائیے۔ تو میری بچی کو ایک نسخہ مجا صاحب نے تجویز کیے تھے کہ اگر سر درد ہو تو ناک میں زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل ملا کر ڈالا جائے، تو ہم نے اس کے اوپر عمل کیا، لیکن اس کو بہت تکلیف ہوئی اس میں اور بہت ساری قے بھی ہو گئی۔ اچھا، یہ کس لیے زکام ہے اسے؟ نہیں سر درد کے لیے بتائے تھے آپ نے مجاز صاحب نے۔ سر درد کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک سوال ہے، ہاں سر درد کے لیے زیتون کون سا تیل؟ کلونجی تیل اور کلونجی کا تیل دونوں ملا کر، لہسن کلونجی، لہسن کا تیل۔ ایک سوال ہے میرا حرم کی حرمت کے تعلق سے، ہاں یعنی وہاں تو ابھی ہم وہاں گھاس ہو سکتے ہیں نہ کوئی پتا ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے۔ حرم کی جو حرمت ہے وہ قیامت تک ہونے والی ہے، قائم ہے۔ ہاں لیکن فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں کے ایسے نام گرائے تھے کہ اگر وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں بھی اگر چھپے ہوئے ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس میں سے 5 لوگوں کی تو معافی ہو گئی، جس میں ہمارے حضرت اکرمہ تھے ابو جہل کے بیٹے، جی جی، اور دیگر 4 لوگ تھے، لیکن 4 لوگوں کو تو وہیں قتل کیا گیا جو کعبۃ اللہ کے اندر تھے۔ تو یہ حرمت اس وقت کہاں، یہ پوچھنا ہے۔ جی بہتر، جی مولانا صاحب۔ دیکھیے چونکہ نبی علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے، آپ کا تعلق جبریل امین کے واسطے سے اللہ رب العزت سے ہے، کال آتی ہے آپ کو اللہ کی طرف سے، تو نبی علیہ السلام کے تعلق سے قرآن شریف میں بڑی صاف بات کی گئی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی علیہ السلام اپنی خواہش اپنے من سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی کچھ کرتے ہیں وحی الہی سے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس حرمت کو باقی رکھنے والا بھی ہے اور ختم کرنے والا بھی ہے۔
اس حرمت کو باقی رکھنے والا بھی ہے، ختم کرنے والا بھی ہے، وقتی طور پر بھی اور ہمیشہ کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت کو یہ پاور ہے، اس کا اختیار ہے، تو اللہ رب العزت نے، اس کے رسول نے وقتی طور پر اس پاور کو، اس اختیار کو ختم کیا تھا۔ اور چونکہ وہ لوگ ایسے تھے جن کے گناہ ایسے تھے، جیسے ایک آدمی ہے جو وطن سے غداری کرنے والا ہو، وطن سے غداری کرنے والا ہو، ملک سے غداری کرنے والا ہو، تو اس کی سزائے موت ہوتی ہے، پھانسی دی جاتی ہے ایسے آدمی کو۔ تو اس طرح کے جرائم اور کرائم تھے ان لوگوں کے، کہ ان لوگوں کے لیے وقتی طور پر جو حرم کی حرمت تھی اس کو اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العزت نے ختم کر دیا تھا، اور بقیہ اس کی حرمت باقی ہے اور موجود ہے۔ بالکل۔ اور وہ جو سوال جو آپ کی بچی سے متعلق ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ہم مجاز صاحب کی آمد کے منتظر ہوں گے، نوٹ کر لیا ہے یہ سوال ہم نے۔ اب وضو 2 لیٹر پانی جو ہے وہ کسی باٹل میں جمع ہے، وضو کے لیے جتنا استعمال ہوا، جو باقی بچ گیا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ہاں، وضو کر سکتے ہیں، وہ پانی پاک ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، دونوں صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب نماز کی پابندی کے لیے جو ترغیب اور تحریض ہے، یہ اپنی ذات پر جو یہ ظلم کر رہی ہیں، تو اس کے لیے بچوں کے لیے کوئی وظیفہ تو جانیں گے ہی، لیکن ان کے لیے کیا اجر ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، بہت بڑا اجر ہے، اور اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دین کے راستے پر ڈال دیں، وہ بچے اچھے ہوں، نیک ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، تو وہ جو بھی کچھ عمل کریں گے ان کے عمل میں ماں باپ کا بھی حصہ ہوگا، اور نیک صالح اولاد، چاہے وہ دعا کرے یا نہ کرے، اولاد کے لیے ذخیرہ آخرت ہوا کرتی ہے، ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ نیکی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں، اس کے لیے تحریض بھی ہے، تربیت بھی ہے، تعدیب بھی ہے، اور تنبیہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کرنا چاہیے گاہے بگاہے، اس لیے کہ بسا اوقات بات جب تعدیب سے اور تربیت سے نہیں بنتی تو کبھی کبھی تنبیہ بھی کرنی پڑتی ہے، ادب کے دائرے میں کرنا چاہیے اس کو۔ کوئی وظیفہ بھی ضرور جانیں گے مولانا صاحب۔ 2 کالرز ہیں، سلمان اور نصرت۔ سلمان بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جی، جیسے نکاح ہو گیا بھائی جی، ہاں سن رہے ہیں۔ ان کے مطلب لڑکی کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم طلاق کرنا چاہ رہا، مطلب وہ لڑکی سے مطلب اپن کو بات کرنا ضروری ہے کہ بھائی جی، کہ اپن اس سے پوچھے تو لینا چاہ رہی ہے نہیں لینا چاہ رہی؟ بھائی طلاق کا معاملہ ہے، ذرا معاملہ کھول کر بیان کریں۔ بھائی جی، وہ مائکے میں ہے اس ٹائم، ہم نے بڑے مطلب اپنے جو بڑے ہیں مطلب اپنے گھر کے، وہ ان کے پاس گئے تھے لڑکی کو لینے، تو لڑکی نے منع کر دیا، میں نہیں آنا چاہ رہی، تو پھر ان کے یہاں کے لوگوں کو بلایا اپن نے، آپ کیا چاہ رہا ہے، تو ان کے والد صاحب بول رہے تھے کہ طلاق چاہ رہی ہے لڑکی۔ مطلب یہ لڑکی کون ہے؟ آپ کی بیوی ہے؟ جی جی بیوی۔ ہاں تو یوں کہے نا میری بیوی، تو آپ کو یہ پورا حق ہے، یہ تو مولانا صاحب بتائیں گے کہ کیا کریں اس معاملے میں، مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، پوچھنا چاہتا ہوں مطلب لڑکی سے اپن کچھ پرسنلی بات کریں گا باجی، تو لڑکی مطلب بیوی سے طلاق چاہ رہی ہے کہ نہیں چاہ رہی؟ بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو بکھرنے اور اجڑنے سے بچائے، تھوڑا سا انتظار۔ جی نصرت صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں 3 سوال ہے، پلیز سن لیجیے گا، اس کے بعد کال کاٹیے گا۔ نہیں، ہم کال نہیں کاٹتے، ہم پوری بات سنتے ہیں، اتفاقاً اگر رابطے میں کوئی خلل ہوتا ہے۔ میرا یہ سوال ہے، جو ہمارے گھر میں غربا مسکین جو آتے ہیں ان کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، کیا ان کو انڈا، دودھ اور مچھلی کھانے میں دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں مطلب دادی کے زمانے کا قرآن شریف ہے، ان کا وہ جلد جو پیج ہوتا ہے وہ پھٹ گئے ہیں، ان کو ہم کیا کریں، دفن کر سکتے ہیں مٹی کے نیچے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ میری امی کی وہ 2 بیٹی ہیں ہم لوگ، تو ان کا یہ مطلب من میں ٹھانی تھی کہ اگر ان کا شادی ہوگا تو اس ٹائم ہم کسی غربا مسکین کو 5000 روپے دیں گے۔ تو ان کی ایک سسٹر ہے، میری امی کی ایک سسٹر ہے، ان کا وہ مسلمات ہے، وہ بہت غریب ہیں، مطلب غریب ہیں، کیا ان کو دے سکتی ہیں وہ رقم؟ کون ہے وہ غریب ہیں بہت۔ اچھا جی دیکھیے، منت پوری ہو گئی ہے ماشاءاللہ آپ کی، اور آپ کو دے دینا چاہیے، نہیں دیں گے تو نقصان ہوگا، اور جس کے تعلق سے آپ کہہ رہی ہیں اگر واقعی وہ مستحق ہیں، غریب ہیں، تو دے دینا چاہیے۔ اگر وہ کوئی قرابت دار بھی ہیں دور کی تو اس میں 2 فائدے ہیں آپ کے، ایک قرابت داری کا بھی یہ حق ہے، اور دوسرے جو آپ اللہ کے نام پہ صدقہ نکال رہے ہیں اس کا جو ثواب آپ کو الگ سے ملے گا انشاءاللہ۔ جی قرآن پاک بہت اس کے صفحات جو ہیں وہ خستہ ہو گئے ہیں، کیا کریں؟ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب تو کنویں بھی ختم ہو رہے ہیں، کنویں بھی مفقود ہو رہے ہیں، اگر کہیں کنواں وغیرہ مل جائے تو اس میں ڈال دیں،
کنواں نہیں ملتا ہے تو کہیں ایسی جگہ جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑے، زمین وغیرہ کھود کر کے اس کے نیچے اس کو ادب سے اس کو دفن کرتے ہیں۔ جی، اب غربا اور مساکین جو آتے ہیں تو انہیں انڈا، دودھ، مچھلی اس طرح کی چیزیں دی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے بھائی، اگر وہ واقعی اسٹینڈرڈ فقیر ہیں اور واقعی وہ کھانا چاہ رہے ہیں انڈے اور مچھلی اور گوشت وغیرہ، اچھی بات ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرے ان کے لیے پسند کرے اور اپنے سے اچھا کھلانے کی ان کو کوشش کرے۔ اور شاید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تعلق سے بات آتی ہے کہ وہ جو خود اپنا کپڑا پہنتے تھے، اسی میں سے، اسی تھان میں سے اپنے خادم، اپنے نوکر کے لیے کپڑا بنواتے تھے، اور جو کھانا ان کے لیے تیار ہوتا تھا اسی کھانے میں سے اپنے نوکر اور اپنے خادم کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی سوچ ہے۔ جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہی آپ غربا و مساکین کے لیے پسند کریں۔ جی، طلاق کا جو مسئلہ ہے سلمان بھائی کا، جی، وہ آپ نے سنا مولانا؟ دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھ لیں، گنجائش اس میں نکال لیں، طرفین کے لوگوں کو بٹھا لیں، جہاں تک نبھاؤ کی کوشش ہو سکے، جہاں تک نبھاؤ کی کوشش ہو سکے وہاں تک نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور چونکہ کافی حساس معاملہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اس معاملے کو کورٹ وغیرہ میں، جو سول کورٹ وغیرہ ہیں وہاں لے جا کر کے سپریشن وغیرہ کرا لیں۔ اور ہمیشہ اس بات کو دھیان رکھیں کہ بہت سے لوگ غصے میں آ کر کے یا جذبات میں آ کر کے بہت ساری طلاقیں دے جاتے ہیں۔ بہت ساری طلاقیں دینے کی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ رضامندی سے علیحدہ ہو رہے ہیں تو صرف ایک طلاق کے ذریعے آپ لوگ علیحدگی اختیار کر لیں۔ ہوتا یہ ہے بھی، کئی اس طرح کے کیس میرے پاس میں آئے ہیں، ایک کیس ایسا آیا ہے کہ وہ طلاق ہو گئی، سپریشن ہوا تھا، اور پھر تقریباً 8-9 سال کے بعد میں وہ میاں بیوی آپس میں رضامند ہو گئے رہنے کے لیے۔ تو پھر اس طرح کے حالات کبھی کبھی پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی بچوں کے معاملات آ جاتے ہیں، کبھی رشتہ داری کی بات آ جاتی ہے، کبھی پرانے یادیں آتی ہیں، تو پھر وہ چاہتے ہیں یار ہم لوگ آپس میں مل جاتے تو اچھا ہوتا۔ تو کبھی بھی اس طرح کا کام کریں جس میں گنجائش باقی ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ممکن ہو سکے۔ تو ابھی جیسے ان کی یہ خواہش مند نظر آ رہے ہیں کہ جا کے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے وجہ تو دریافت کریں، تو کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ بالکل بالکل، بیٹھ کے معلوم کرنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ جائز مطالبہ ہے ان کا تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ واقعی دونوں رہنے کو تیار ہی نہیں، بیوی کہتی ہے کوئی وجہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ میں رہنا ہی نہیں چاہتی، یا شوہر ہی منع کر رہا ہے، تو طرفین کے ملاقات کے بعد میں کوئی اس طرح کا ایک مسئلہ لے لیں جو باہم رضامندی سے مسئلہ حل ہو جائے، اور ایسا کریں کہ آگے اگر ملنے کی گنجائش ہو تو اس میں ملنے کی صورت باقی رہے۔ کلثوم صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی کلثوم، ذرا بلند آواز سے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی جی باجی، کہہ رہے میرا 2 سوال ہے۔ وہ پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھے ہیں کہیں ایسے، مطلب اپنے مائکے کی طرف، گاؤں تھوڑا دور ہے، وہاں ایک جیسے میاں بیوی تھے، پھر وہ جو بیوی تھی ان کی بہن بھی، مطلب جیسے طلاق نہیں ہوا نہ وہ نکاح کی، پھر آ کے اپنے بہنوئی کے ساتھ رہنے لگیں۔ اچھا، بہنوئی نے بھی ان کو رکھ لیا، پھر ان سے بھی بچے ہوئے، اب وہ بچوں کی شادی بیاہ کرتی ہیں، تو جیسے وہ کارڈ وغیرہ یا کہیں دے رہی ہیں، کوئی چیز مطلب دے رہی لے رہی، تو لوگ لیتے نہیں ہیں کہ جائز نہیں ہے، تو یہ ہم کو جاننا ہے مولانا صاحب سے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے جو مولانا صاحب طلاق کے بارے میں بتائے ہیں، اگر جیسے ہم کسی نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا اور سب معاملہ وہیں ختم ہو گیا، تو پھر یہ صحیح، مطلب صحیح معنی میں دیکھا جائے کہ طلاق ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ ایک کالر اور ہیں، جی رضیہ صاحبہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی، میرا سوال یہ ہے کہ بیٹیوں کا وراثت میں کتنا حق ہے؟ اور خیر حق تو ہے ہی، لیکن یہ ہندوستان میں دیتے تو نہیں ہے۔ اگر پیرنٹس گزر جائیں، پیرنٹس بھی نہیں ہوتے ہیں اس کے حق میں دینے کے، اگر وہ گزر جائیں بھائی بھی نہیں دیتے ہیں، بھائی تو فضول کی بات دیتے ہی نہیں، تو بیٹیاں مطلب جیسے کوئی پریشان ہے تو مدد تو کر دیتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن حق نہیں دیتے وراثت میں۔ اگر بیٹی کورٹ کچہری کے ذریعے دینا چاہے تو یہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ بھائی کو ناراض ہو جاتے ہیں، مطلب جیسے کہ کیا کر دیا ہے، ضرورت کیا تھی، یہ وہ تمام باتیں ہوتی ہیں معاشرے میں، تو اس کی نا تحقیقات طرح اچھی طریقے سے رہنمائی کریں۔ اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹیاں ہیں خالی، تو وہ بیٹیوں کا ہی حق ہوتا ہے وراثت میں، والد صاحب کا جو بھی وہ ہوتا ہے پراپرٹی، یا اور دوسرے چچیرے بھائیوں کا بھی حق ہوتا ہے، تائیداد کے چچیرے بھائیوں کا۔ اور باجی میں کہی تھی، آپ نے کل ماشاءاللہ بڑا اچھا موضوع چڑھا تھا روزے کا اور نفس کا، تو ماشاءاللہ آج کل ہم بھی عید کا اور میراث کا جو روزہ ہے رکھ رہے ہیں، بڑی
اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نیکیوں کی توفیق دے اور ہمیں بھی. مولانا صاحب وراثت کا مسئلہ بہت اہم سوال اور بہت اہم موضوع ہے یہ. اب اس میں جو آخر میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے رہنمائی فرما دیں. دیکھیے بچیوں کا میراث میں حق ہے, ملنا چاہیے, دینا چاہیے, نہ دینے والا مجرم ہے, غلط ہے. اور میں تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں گا اس کے. ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک صاحب کسی عالم دین کے پاس, کسی بزرگ کے پاس میں شہد لے کر کے گئے. تو جب وہ شہد لے کر کے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ شہد کہاں سے لے کر کے آیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں اپنے باغ سے توڑ کر کے لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی جس باغ سے توڑ کر کے لے کے آئے ہو تمہارا اپنا باغ تو ہے, لیکن یہ بتلاؤ کہ تمہارے باپ نے میراث میں سے اپنی بہنوں کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے باپ کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے. کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارے دادا نے اپنی بہنوں کا حق ادا کیا تھا؟ انہوں نے کہا بھئی میں تو اس ٹائم پیدا بھی نہیں ہوا تھا, میں دیکھا بھی نہیں, تو مجھے اس کے تعلق سے پتہ ہی نہیں. یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن بہت ہی حساس مسئلہ ہے. یعنی پوچھنے کا مطلب یہ کہ اگر تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو حق دیا تھا تو اس باغ سے توڑا ہوا یہ شہد میرے لیے حلال ہے. اگر تمہارے باپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا تھا تو یہ توڑا ہوا اور کشید کیا ہوا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہے تھے, یہ سمجھانا چاہ رہے تھے. تو حق ملنا چاہیے, دینا چاہیے. نہ دینا یہ بہت بڑا ہی جرم عظیم ہے. ایک ہی چھت کے نیچے پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, ایک ہی ماں سے دودھ پیتے ہیں, لیکن بڑے ہونے کے بعد میں پھر ایک دوسرے کا حق مار جاتے ہیں. بہت ہی غلط بات ہے. رہی بات میراث میں کس کا کتنا حق بنتا ہے, ایک دن پہلے بھی اس طرح کا ایک سوال آیا ہوا تھا. مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. مرنے والا اپنے پیچھے 3 لاکھ روپے چھوڑ کر کے جا رہا ہے. تو یہاں جو سسٹم بنے گا 2 لاکھ روپے لڑکے کو دیا جائے گا اور 1 لاکھ روپے لڑکی کو دیا جائے گا. اگر میراث کے دینے کا چلن ہو جائے تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کوئی بھی عورت مفلوق الحال نہیں رہ سکتی ہے. جس بھی حیثیت میں ہوگی, بہن ہوگی, بیٹی ہوگی, ماں ہوگی, بیوی ہوگی, ہر حیثیت سے اس کو کہیں نہ کہیں سے میراث ملے گا. اس کے پاس میں کثیر مقدار میں مال ہوگا اور وہ دائیں بائیں اس طرح سے پریشان نہیں پھرے گی. اور جہیز کا جو ناصر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اگر بیٹا نہیں ہے, وہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, تو اس شکل کے اندر بھی ان بچیوں کو میراث ملے گا, ان کا حق بنتا ہے, وہ میراث سے محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. 2 بہت اہم سوالات یہاں محفوظ ہیں ہمارے پاس کلثوم صاحبہ کے, لیکن 2 کالرز بھی ہیں, جمیلہ صاحبہ اور فہمیدہ. فہمیدہ تھوڑا سا انتظار. جمیلہ صاحبہ سوال بتائیے. جی میرا سوال, ہاں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم رو رہے ہیں, بہت رو رہے ہیں, اور ہمارے 2 بیٹے ہیں, انہی نے تالا بند کر دیا مطلب دروازے میں, ہم کو جانے نہیں دے رہے ہیں. تو مطلب جو ہے ہم زبردستی نہ جانے کس طرح سے وہ تالا کھل گیا تو ہم بھاگتے ہوئے گئے ہیں بغیر نقاب. تو دیکھا ایک میدان میں ہمارے شوہر پلنگ پہ بیٹھے ہیں, اچھے ہیں وہ, تو ہم رو رہے ہیں. تو ان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیے گھر چلیے, ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے, آپ چلیے. تو ہم سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم گھر جاؤ, ہم ٹھیک ہے, تم گھر جاؤ, ہم اچھے ہیں. تو ہم کو اسی کا سوال مطلب جواب لینا. یہ بتائیں آپ کے شوہر بقید حیات ہیں؟ نہیں, ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے. یہ خواب ذہن میں رکھیے گا مولانا صاحب. فہمیدہ صاحبہ کا سوال ہے. جی بہن بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور مولانا صاحب جی وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے فہمیدہ صاحبہ, سوال بتائیے. جی ہمارا پہلا سوالات یہ ہیں کہ سوالات بہت ہیں باجی, لیکن فی الحال کنٹینیو سوال کریں گے ساتھ ساتھ. جو پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک بچی ہے, اس کا 2 نام ہے, ایک شجرا خان اور دوسرا صف نبا. تو اس کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں, تو کس نام سے زیادہ بہتر ہوگا؟ نام ذرا ایک بار دہرائیے ذرا ٹھہر کر. جی شجرا شین دے رے ہے اور دوسرا نام ہے صف نبا. ان دونوں ناموں میں سے کس نام سے عقیقہ بہتر ہوگا؟ شجرا تو پہنچا ہے, دوسرا نام شعب, اور دوسرا نام صف نبا, سین اینڈ سے اور نو بے ہے. صاف نبا, نبا
सअफ सीन ऐन फे सअफ नबा। ठीक है, दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि जैसे रोजा मकसद के लिए रोजा की नियत रखते हैं, तो ये इस रोजे रखने की नियत क्या है? किसके? नफली रोज़ा? नफल रोज़ा। देखिए, नफल ही की नियत कर लें, नफल ही की नियत कर लें उसमें। अगर वो कोई मन्नत का रोज़ा नहीं है या किसी ख़ास जैसे कि आशूरा का रोज़ा वगैरह नहीं है या ज़िलहिज का रोज़ा नहीं, तो नफल का रोज़ा नियत कर लें उसमें। असल में नियत कहा जाता है दिल की कैफियत को, दिल के इरादे को कहा जाता है। बाज़ाब्ता ज़ुबान से उन कलिमात को दोहराना कि मैं कल नफल की नियत से रोज़ा रख रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल मेरा साहब, 2 मिनट से भी कम है, 3 सवाल हैं। अब एक नाम शजरा है और दूसरा जो है वो साफ नबा है, ये क्या है? इनमें बेहतर कौन सा? शजरा शीन जीम शायद होगा या जाल होगा या दा होगा, जो भी होगा इसी नाम को रख लें, ये बेहतर मुनासिब लग रहा है इसमें। जी, 3 तलाक एक मरतबा दे दी तो तलाक हो गई? देखिए, तलाक तो हो जाती है। अब बहुत अहम सवाल जो है वो आखिर के लिए रखा है हमने। आपने वो कैफियत सुन ली, 2 बहनें हैं, एक तो बीवी की हैसियत से है, दूसरी न जाने किस हैसियत से है। जी जी। अब वो उस घर से अगर कुछ खाना वगैरह किसी को दिया जाता है तो वो मना कर देते हैं। देखिए, मामला तहकीक कर लेना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने पहले वाली बीवी को तलाक दे दिया हो और दूसरी बीवी जो उन्होंने रखा है, बहन रखा है, हो सकता है कि उससे निकाह कर लिया हो और बात को बनाने के लिए कि भाई अभी ये घर से बाहर निकलेगी, कहाँ जाएंगी, दर दर की ठोकरें खाएंगी, हो सकता है इस नीयत से उन्होंने रखा हुआ हो घर के अंदर। हालांकि ये भी तरीक़ा मौजू नहीं है, मुनासिब नहीं है, लेकिन बात की तहकीक ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं कि निकाह किया कि नहीं किया है, हो सकता है कि निकाह किया हो, आपके इल्म में ना हो या दूसरों के इल्म में हो, तो बात करने से या पता करने से, तहकीक करने में कोई मज़ाक़ा नहीं। जी, बहुत शुक्रिया हमारा साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए शुक्रिया, और नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। तो इजाज़त लेते हैं नाज़रीन आप सबसे, तो अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।